बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और वाशिंगटन की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ सुनाने और इमरान खान की रिहाई में जो गैर मामूली ताख़ीर की जा रही है, इस हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया के शदीद गम व गुस्से की तपश इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसकी हरारत से पिघल गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हंगामी मुलाकातें करके इमरान खान को 15 रोज़ के अंदर रिहाई के हवाले से रोड मैप से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को यानी ट्रंप इंतज़ामिया को आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को एक बड़ा मिशन देकर इस वाशिंगटन भेजा गया है और इस हवाले से जो मामलात हैं वो अगले चंद रोज़ में फ़ाइनल हो जाएंगे। और जो ट्रंप इंतज़ामिया है, जब उसे इस बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करके यकीन दहानी करवा दी जाएगी, तो जो ट्रंप इंतज़ामिया के लोग हैं उनके ज़रिए ये ख़बर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है जो मुसलसल राब्ते में है, उनके ज़रिए ये कन्फर्म ख़बर भी आप तक पहुंच जाएगी। और ये ख़बर इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह आज हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लाए हैं, सबसे पहले कि मोहसिन नकवी का जो मिशन अमेरिका या मिशन वाशिंगटन क्या है, वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो ख़बर की कंफर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह आपका ही ये चैनल आपके सामने सबसे पहले लाएगा। सो नाज़रीन, मोहसिन नकवी की अमेरिका में किस किस के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं और ख़ान की रिहाई का जो रोड मैप दिया जाएगा उसकी तफसीलात क्या हैं, ये भी पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इमरान खान और डीप इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हुए वो कब से शुरू हुए, कब से जारी थे और उनमें कौन कौन से 3 अहम जर्नैल शरीक थे, पीटीआई की तरफ से कौन सी 3 अहम रहनुमाओं ने, शख्सियात ने इसमें अहम किरदार अदा किया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इमरान खान के साथ साथ पीटीआई के वो कौन से 6-7 अहम रहनुमा हैं जिनकी पहले मरहले में रिहाई होगी और उनके साथ कितने पीटीआई कारकुनों की रिहाई का वादा किया जा रहा है, ये सारी तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा कि इस वक्त जो इमरान खान को सज़ा दी गई है उसके असल केस के जो असल हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं। असल हक़ाइक़ उसमें क्या हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं ये इस वक्त कहाँ हैं। ये बड़ी राज की बात है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इनके किस तरह हिस्से बखरे किए जा चुके हैं। बल्कि जुल्म की इंतहा ये है कि केस का फैसला देने वाले जज ने भी ये सवाल नहीं पूछा, पूरी समातों के दरमियान 1 साल ये समातें जारी रहीं कि जनाब वो जिस माले मसरूका का इतना शोर मचाया जा रहा है वो माले मसरूका कहाँ है, उसकी ताज़ा तरीन पोजीशन क्या है। नाज़रीन, साइफ़र केस के हवाले से भी कुछ अहम ख़बरें हैं, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अमेरिका में इस हवाले से इंक्वायरी आर्डर की जा चुकी है नई ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से। और इसकी जो अपडेट्स हैं वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड खबरें लाता है। सबसे पहले खबर देने का एजाज़ अक्सर इसी आपके चैनल के सर रहता है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, और इस पर कमेंट्स भी करने हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र व इस्तकामत से काम लेने वालों को कैसी फ़तह दी है। क्योंकि फरमान इलाही है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر و استقامت آپ کے لیڈر نے بھی دکھائی جیل میں جا کر، آپ کے ساتھی رہنماؤں نے بھی دکھائی، اور آپ کے کارکنوں نے بھی دکھائی، اور یہی صبر و استقامت آپ کے انہی یوٹیوب چینلز نے، سوشل میڈیا نے بھی دکھائی کہ جو ان کی استقامت سے گھبرا جاتا ہے اکثر مین اسٹریم میڈیا اور یہ حکومت، کہ جتنے بھی برے حالات آتے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری رحمت سے آپ کبھی مایوس نہ ہونا، اور انشاءاللہ العزیز یہی پر امیدی، یہی صبر و استقامت ہمارا، آپ کا اور ہمارے کپتان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور آج اللہ رب العزت نے اس کو فتح دے دی ہے، اور جو طاقتور مخالفین تھے، حریف تھے، وہ آج راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح پتلی گلی سے نکل کر عمران خان کے معاملے کو سیٹل کیا جائے، اور اس حوالے سے مشن واشنگٹن دے کر اب جو بڑا پیغامبر گیا ہے محسن نقوی وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا میسج لے کر، وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا پیغام ہے۔ تو ناظرین، فوج نے آخری پتہ پھینک کر بھی دیکھ لیا، آخری پتہ یہی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دینا تھا، کیونکہ یہ آخری پتہ تھا، اس لیے پھینکتے ہوئے انہوں نے 3 بار گیم کو روکا، یعنی اعلان کر کے کہ شاید اب عمران خان ڈیل پر آ جائے، لیکن عمران خان ڈیل پر نہیں آیا، تو آخرکار انہیں یہ پتہ پھینکنا ہی پڑا، سزا دینا ہی پڑی۔ لیکن اب ٹرمپ کارڈ کی باری ہے، اور وہ ٹرمپ کارڈ عمران خان کی طرف سے پھینکا جانے والا ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے جو دباؤ ہے ناظرین، ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، وہ بہت ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو یہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ 17 لوگ نشانے پر ہیں، ان پر، ان کے خاندانوں پر ذاتی پابندیاں لگائی جائیں گی، اور یہ وقت آنے سے پہلے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے۔ تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو روڈ میپ لے کر گئے ہیں محسن نقوی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، اور اس کی پوری جو پلاننگ ہے اور اس کا جو پورا روڈ میپ ہے کہ اتنے دنوں میں ہم اس طریقے سے خان کو باعزت رہائی دلائی جائے گی کہ جن کیسز میں ضمانتیں مطلوب ہیں ان میں ضمانتیں ہو جائیں گی، اور جن کیسز میں فوری رہائی ہو سکتی ہوگی ان میں رہائی ہو جائے گی۔ اور محسن نقوی کو یہ حتمی پیغام دے کر بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت ایبسولیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتی واشنگٹن سے آنے والے حکم پر۔ اس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان لوگوں کے تمام اثاثے، تمام اکاؤنٹس، تمام کاروبار مغرب میں ہے، اور اگر ان پر ذاتی پابندیاں لگتی ہیں تو ان کے تمام اکاؤنٹس بھی، ان کے تمام کاروبار بھی، ان کی تمام جائیدادیں بھی منجمد ہو جائیں گی، اور ان کے غیر ملکی سفر پر پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ منظر آنے سے پہلے پہلے انہوں نے سلام کرنے کے لیے، یعنی سلامی دینے کے لیے محسن نقوی کو وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ محسن نقوی وہاں جا کر کن اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے، اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ خود ان کا اپنا تعلق بھی CIA سے ہے، وہ ہمارے خطے میں CIA کے بڑے اہم عہدیدار گنے جاتے ہیں، اس لیے وہ سب سے پہلی جو ملاقاتیں جا کر کریں گے وہ CIA کے بڑے اہم عہدیداروں سے جا کر کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دیں گے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زلمے خلیل زاد سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے، جو ہمارے خطے کے حوالے سے جو ٹرمپ کا سب سے اہم آدمی ہے، افغانستان اور پاکستان کے لیے وہ ٹرمپ کا کسی زمانے میں مشیر بھی رہ چکا ہے، نمائندہ خصوصی بھی رہ چکا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کا جو روڈ میپ ہے وہ زلمے خلیل زاد کو بھی پیش کیا جائے گا، اور CIA کی جو سرکردہ قیادت ہے واشنگٹن میں اور نیو یارک میں اور باقی شہروں میں جہاں جہاں وہ موجود ہے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے جناب محسن نقوی صاحب۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا کہ ویڈیو کی جو تفصیل ہے اس میں جانے سے پہلے پہلے جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ آپ تک پہنچا دیں۔ اس سے جڑی ہوئی جو دیگر تفصیلات ہیں کہ کون کون سے جرنیل
رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کی کون کون سی قیادت کے ساتھ، اور جو دیگر معاملات ہیں خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو پوسٹ مارٹم آج کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں کا جو پیسہ ہے اس کو کیوں واپس وہاں سے منگوایا گیا اور وہ کس کھاتے میں تھا، تو اس کی تھوڑی سی پہلے تفصیل سن لیں۔ ہوا یوں ناظرین کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کراچی میں ہے، اس کی زمین جو زرداری نے ملک ریاض کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دی تھی، جس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ملک ریاض 460 ارب روپے سندھ حکومت کو ادا کرے گا اس زمین کی قیمت کی مد میں یا اس کیس کے حوالے سے جرمانے کی مد میں، تاکہ جو سندھ حکومت کا پیسہ تھا، یعنی یہ 460 ارب روپیہ نہ یہ سندھ حکومت کا تھا، یہ سندھ کے عوام کا پیسہ تھا جو ان سے لوٹ کر ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو یہ پیسہ حکم یہ دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کو دیا جائے تاکہ سندھ حکومت اسے صوبے کے عوام میں تقسیم کرے، یا جو اس اراضی سے متاثرہ لوگ ہوئے تھے ان کی کمپنسیشن کی جائے۔ اس حوالے سے یہ پیسہ سندھ حکومت کو دیا جانا تھا جو 460 ارب روپے تھا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت آ چکی تھی، برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جناب ملک ریاض نے اپنا کچھ پیسہ برطانیہ لایا ہے جائیدادوں کی خرید و فروخت کے لیے، اور اس پیسے کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا، اس لیے یہ پیسہ اب پاکستان واپس آنا ہے، اور حکومت پاکستان اس معاملے میں اگر گارنٹر بننا چاہتی ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا رہا ہے، اس میں ہوگا۔ اس میں آپ کو پہلے ہم سب بتا چکے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان اس کو وہاں پر چیلنج کرتی اس معاملے کو تو پھر یہ پیسہ وہاں پھنس جانا تھا، اور یہ کئی 10 سال یا 20 سال اس طرح کے پھر کیسز چلتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو جو سرمایہ تھا، ڈالرز تھے، ان کی شدید کمی کا سامنا تھا، تو عمران خان نے ایک نیک نیتی کے تحت کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کے پاس جب آ جائیں گے تو ہمیں جو غیر ملکی کرنسی کا جو بحران درپیش ہے اس میں بڑی کمی آ جائے گی، اور یہ پیسہ جو ہے اسے واپس بلا لیا جائے، منگوا لیا جائے، اور اسے چونکہ ملک ریاض کو جرمانہ کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، پچھلے کیس میں ہم نے آپ کو بتایا، تو اس پیسے کو وہاں سے منگوا کر وہاں اس جرمانے کی مد میں جمع کروا دیا جائے تاکہ یہ جو پیسہ ہے ملک ریاض کی جیب میں نہ جائے، اور پھر یہ سپریم کورٹ براستہ سپریم کورٹ یہ سندھ کے عوام کی جیب میں چلا جائے۔ یہ ناظرین عمران خان کی نیک نیتی تھی جس کا اب اس کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین یوں ہوا کہ جب یہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آ گیا تو اس کے بعد اس حوالے سے یہ بھی طے پایا کہ جو معاہدہ کیا جائے گا اسے شو نہیں کیا جائے گا، ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہاں یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ پرومس کر کے ہم نے یہ سارا پروسیس آگے بڑھوایا تھا حکومت پاکستان نے، تو اس لیے جب وہ پیسہ آیا تو پھر عمران خان نے اسی طرح اس معاہدے کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے 3 قسطوں میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا۔ جنوری 2024 تک ناظرین وہ پیسہ سندھ حکومت کو نہیں گیا، اور چونکہ اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حکومت بدل گئی عمران خان کی تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 150 سے 250 تک چلا گیا، بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا، پھر 280 بھی ہو گیا تھا، 270 بھی رہا۔ تو اس ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، اور دوسرا اس پر جو انٹرسٹ لگا، جو پیسہ چونکہ وہ بینک میں پڑا تھا، تو وہ جو 35 ارب بنتا تھا 190 ملین ڈالر جب واپس آئے، اس میں سے 170 آئے شاید، وہ جو 170 ملین ڈالر آئے وہ پاکستانی کرنسی میں اس کی قیمت اس وقت 35 ارب روپے بنتی تھی، لیکن جب یہ کرنسی جو ایکسچینج ریٹ ہیں وہ تبدیل ہوئے بڑی تیزی سے، اور جو اس پر انٹرسٹ لگا اس کی وجہ سے یہ 35 ارب روپے یہ 95 ارب روپے ہو گئے۔ 2024 میں ناظرین اس میں سے پھر 50 ارب روپے وفاقی حکومت کو
اور کو شیئر دے دیا گیا اور کچھ سندھ حکومت کو دے دیے گئے، لیکن اس 460 ارب روپے جرمانے کی مد میں انہیں جمع نہیں کروایا گیا، اور اس کھاتے میں سے سندھ حکومت کو صرف 10 ارب روپے دیے گئے۔ یہ جو برطانیہ سے پیسہ واپس آیا جو پہلے 35 ارب تھا پھر 95 ارب روپے ہو گیا، اس میں سے اب ملک ریاض کے جرمانے کی مد میں تو صرف آپ نے 10 ارب روپے ایڈجسٹ کروائے ہیں، اور باقی 50 ارب روپے آپ کچھ وفاقی حکومت نے اس میں سے خرچ کر دیے ہیں اور کچھ سندھ حکومت نے خرچ کر دیے ہیں، اور اس میں سے باقی جو 25-30 ارب ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل جو عمران خان پر آپ الزام لگا رہے ہیں جی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، 190، جیسے یہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کی جیب میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کے بندو، عمران خان نے تو وہ وہاں سے پیسہ منگوا کے آپ کی سپریم کورٹ کو دے دیا کہ آپ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ملیٹ ڈیولپمنٹ جو والا ایشو ہے، ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا، تو جو وہاں کے متاثرہ فریق ہیں اور جو سندھ حکومت ہے اور سندھ کے عوام ہے، یہ ان کا پیسہ ہے۔ تو عمران خان نے اس 190 ملین پاؤنڈ کو تو اسی کھاتے میں جمع کروا دیا جو اس کو جرمانہ لگا ہوا تھا۔ تو آپ یہ کیس اب عمران خان پر ڈال رہے ہیں کہ جناب اس یعنی ملک ریاض کا پیسہ ضبط کر کے اس کے جرمانے کی وصولی کے طور پر اس کو استعمال کر لینا، یہ ایک ملک ریاض کی فیور کی گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ فیور ہے؟ بڑی عجیب سی فیور ہے۔ اور یہ جو پیسہ اس کو دیا تھا، اس نے زمین دی تھی، وہ اس واقعے سے بہت 1 سال پہلے کی ہے، یہ بھی بات بار بار آ چکی ہے۔ تو جو کوئی بھی جج یہ نہیں پوچھ رہا کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ کہاں ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو حصے بکھرے کیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے ناظرین۔ یہ تفصیل آج کس نے بتائی؟ یہ پی ٹی آئی اوورسیز کے رہنما ہیں جناب عاطف خان صاحب، انہوں نے آج یہ تفصیل بتائی ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے علم میں نہیں تھی، ہم نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا۔ عرفان ہاشمی ہمارے بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عاطف خان نے یہ ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ یہ اصل اس کیس میں تو جو مگر مچھ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو مگر مچھ آصف علی زرداری ہے، جس نے اتنے 460 ارب روپے کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ ملک ریاض کو دے دی۔ یعنی وہ زمین دینے والا قصوروار نہیں ہے، اس زمین کی وصولی کر کے پیسہ قومی خزانے میں جمع کروانے والا قصوروار ہے۔ یہ عجیب ناظرین اس ملک کا نظام ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، اور جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ تو حال ہے ان کا کہ جس نے یہ پیسہ ملک کا خزانہ یا ملک کی زمین لٹائی وہ صدر پاکستان بن کر بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے اس کی ریکوری کروائی اور خزانے میں پیسہ جمع کروایا وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، کہ یعنی جو پتھر ہیں انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے اور جو کتے ہیں وہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں گیا، شیخ سعدی کی یہ ایک بہت بڑی حکایت ہے۔ تو جب اسے راستے میں ایک کتا پڑ گیا، بھونکنے لگ گیا، اس کی طرف بڑھا تو اس نے سڑک پر سے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی، تو جس طرح آدھا پتھر یا آدھی اینٹ سڑک سے اوپر ہوتی ہے اور آدھی اس کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے سڑکوں کے کناروں پہ، تو وہ اس طرح کی پتھر تھا، وہ اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو اس سے نہ اٹھا۔ تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور شہر اور سگ آزاد، کہ یہ شہر والے بھی عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے پتھروں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان کا حال ہے کہ جس نے اتنی اربوں روپے کی زمین لٹوا دی وہ صدر پاکستان ہے، اور جس نے اس کی ریکوری کروائی وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ پیسے وہ کیوں لے کر گیا تھا اپنا ملک ریاض؟ وہ اس لیے لے کر گیا تھا کہ اس کے بیٹے علی ریاض نے حسن نواز سے 9 ارب ڈالر مالیت کی ایک پراپرٹی ہے، جو فلیٹس ہیں وہ خریدے تھے 18 ارب روپے میں کی مالیت کے حساب سے۔ تو وہ اس مقصد کے لیے پیسے لے کر گیا تھا، تو اس کو اتنی مہنگی زمین کیوں بیچی جا رہی تھی اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، عمران خان نے پچھلے دنوں میں کہا ہے۔ لیکن مسئلہ وہی یہ ہے کہ چونکہ حسن نواز جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا بھتیجا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھائی ہے، ایک طرف صدر پاکستان ہے اور ایک طرف وزیر اعظم کا بھتیجا اور وزیر اعلیٰ کا بھائی ہے جو اصل ملزم ہے۔ ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ جناب آپ نے یہ اتنا بڑا سودا جو کیا تھا، آپ کے پاس یہ 18 ارب کہاں سے آئے تھے؟
یہ ساری باتیں ہیں کہ آپ کا کتنا بزنس ہے جس میں سے آپ نے 18 ارب کما لی اور ایک جائیداد آپ اس کی خرید رہے تھے۔ تو ناظرین، ملک ریاض جو تیسرا کردار ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہے اور ایک نیا انٹرنیشنل ایئر سٹی بنا رہا ہے وہاں پر، اس کو بھی کسی عدالت نے طلب نہیں کیا۔ آپ جو ارشد شریف ہے اسے تو آپ وہاں رہنے نہیں دیتے، اتنا آپ کا اثر و رسوخ ہے متحدہ عرب امارات میں، اور اس کو پھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، تو آپ ملک ریاض کو وہاں سے کیوں نہیں بلوا سکتے؟ تو یہ سارے جو کردار ہیں وہ خود اس حکومت کے اور اس کے چہیتے ہیں، اور عمران خان کو ٹانگ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان تینوں نے پاکستان سے اربوں روپے لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنائی، کاروبار اور بینک بیلنس بنائے، جبکہ پاکستان نے کیا کیا؟ اس کی ہر ایکٹیویٹی میں بیرون ملک سے پیسہ پاکستان آتا ہے۔ اگر اس نے شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، تو وہ بیرون ملک سے عطیات لے کر پیسہ پاکستان میں لایا۔ اور اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 95 ارب روپے جو پاکستان کو فائدہ ہوا، جو 170 ملین پاؤنڈ وہاں سے عمران خان کی وجہ سے واپس آئے۔ تو اب یہ صورتحال ہے اور اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، اس کے علاوہ ہم اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان ہر اس کا کام اس ملک کے فائدے میں ہوتا ہے، اور اس کے جو مخالفین ہیں وہ سارا پیسہ لوٹ لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں، باہر جائیدادیں خرید رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ان سے نہیں پوچھتی۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں سائفر کیس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے کچھ اہم لوگوں کی بھی انوالومنٹ ثابت ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے جلد بڑی بڑی خبریں میڈیا کی زینت بننے والی ہیں۔ اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت کئی پاکستانی جو اہم شخصیات ہیں ماضی کی، ان کے نام بھی آ رہے ہیں، اور ان سب کو اس الزام میں کیا جائے گا، ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو غلط معلومات فراہم کر کے اپنے پاکستان جیسے اہم اتحادی ملک کے خلاف استعمال کیا، جس سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت پھیلی، اور ایک غلط مقصد کے لیے یعنی ذاتی مقاصد کے لیے ایک ریاست کی طاقت کو استعمال کیا گیا، اور وہ ریاست بھی دنیا کی سب سے طاقتور ریاست تھی۔ تو اس حوالے سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فروری کے پہلے 2 ہفتوں میں بڑی اہم پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، القادر میں زیر تعلیم 400 بچوں کے حوالے سے عمران خان نے جیل سے اوورسیز پاکستانی امریکیوں کو چند ماہ پہلے یہ پیغام بھجوایا کہ جس طرح آپ شوکت خانم کے لیے کمیونٹی سے فنڈ ریز کر رہے ہیں، اوورسیز جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اسی طرح براہ کرم آپ القادر میں زیر تعلیم بچوں کے لیے بھی سرپرستی کریں۔ اور جیل میں ناظرین آپ دیکھیں کہ بیٹھا شخص کس کے لیے سوچ رہا ہے؟ وہ جو بچے 400 القادر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، تو میں جتنا پیغام پہنچا کر وہاں سے فنڈ ریز کروا کر تاکہ ان کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے اس پر کرپشن کا کیس چلایا جا رہا ہے، جبکہ الٹا یہ وہ کام ہے کہ جس میں سے کوئی پیسے کی انکم تو نہیں ہو رہی، وہ ایک ٹرسٹ ہے، اس میں سے انکم نہیں ہو رہی، بلکہ اس پر مزید خرچہ ہو رہا ہے ہر سال یا ہر ماہ، اور اس خرچے کے لیے وہ جیل میں بیٹھا فکر مند ہے، اور اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو میسج دے رہا ہے کہ جس طرح آپ شوکت خانم کے لیے ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اب براہ کرم ان بچوں کی بھی سرپرستی کریں تاکہ ان کی تعلیم ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ناظرین، ایک فلاحی ادارہ عمران خان وہاں بیٹھا ہے، وہاں اس نے کس کو فون کیا؟ اس نے سجاد برکی کو اور عاطف خان کو فون کروایا یہیں سے اپنے جو وکلا ہیں ان کے ذریعے، کہ خان صاحب کا یہ میسج ہے کہ آپ نے اسی طرح یہ سرپرستی کرنی ہے جس طرح آپ شوکت خانم کی کرتے ہیں۔ تو یہ حال ہے ناظرین۔ یہ گفتگو آج عاطف خان نے جس یوٹیوبر کو جو عرفان ہاشمی کو انٹرویو دیا، یہ بات بھی آج وہی اس نے بتائی، خود عاطف خان نے بتائی کہ جناب ہمیں خان کا یہ پیغام ملا تھا۔
تو اس نے کہا کہ جو اتنی درد مندی کا مظاہرہ ادھر بیٹھ کر رہا ہے اور اس میں کون سا اس کو مفاد مل رہا ہے، بلکہ اسے مزید خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ زمین لے کر عمران خان نے وہاں کو فیکٹری تو نہیں لگا دی، وہاں کو بزنس تو ڈیولپ نہیں کیا، وہاں کو فارم ہاؤس تو نہیں بنا دیا کہ جہاں سے کوئی انکم آ رہی ہے، پھر تو عمران خان قصوروار ہے۔ وہاں وہ ایک عوامی فلاحی ادارہ بنا دیتا ہے، وہاں سے انکم زیرو ہے، بلکہ اس پہ ہر سال کروڑوں روپے اربوں روپے اور خرچ ہونے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا جرم نہیں بنتا۔ جو 190 ملین پاؤنڈ وہ واپس لے کے آیا وہ بھی اس نے اپنی جیب میں نہیں ڈال لیے۔ تو ظلم کی انتہا ہے۔ ایسے عجیب فیصلے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ویسے بھی اڑ جانے تھے، اور اب جو ڈیل ہونے جا رہی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کے تحت بھی یہ فیصلے اب ہائی کورٹ کے ذریعے اڑا دیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ تو ناظرین، اب آخر میں آپ یہ سن لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے 20 جنوری کو جس 3 رکنی بینچ کے سامنے کیس لگانے کا کہا تھا، رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس بینچ کو کاز لسٹ میں ہی شامل نہیں کیا۔ اور یہ کیس کیا تھا کہ کیا جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں اسے آئین کی تشریح سے روکا جا سکتا ہے، جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت روک دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ناظرین۔ پہلے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اس نے ایک نیا جج شامل کر دیا اور اس میں سے جج نکال دیا، یعنی ایک جج تبدیل کر دیا جو بینچ بنایا گیا تھا اس کا، اور اب سرے سے اس نے کاز لسٹ میں اس بینچ کو شامل ہی نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا قانونی نقطہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک سکتا ہے۔ اس حوالے سے کل کا دن بڑا اہم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور کچھ دوسرے جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کل بڑا رد عمل آ سکتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوئی، سپریم کورٹ ایک بار پھر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات پچھلے 5 ہفتوں سے جاری ہیں، اور اس دوران پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے ملاقاتیں کی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری شامل تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات صرف آرمی چیف کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ بحیثیت ادارہ پاک فوج کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے جامع مذاکرات ہیں جن میں اگلے عام انتخابات اور ان کے یا پھر اس کے متبادل فارم 45 کی حکومت کی بحالی، یعنی موجودہ اسمبلیوں کے ذریعے ہی تبدیلی، پی ٹی آئی کے برسر اقدامات آنے کے جو 2 طریقے ہیں کہ نئے عام انتخابات کے ذریعے یا پھر موجودہ اسمبلیوں کے ذریعے، تمام آپشنز پر غور کیا گیا ہے، اور زیادہ تر اتفاق رائے نئے عام انتخابات پر ہے۔ پشاور میں جو ملاقات ہوئی جس کے بعد یہ شور مچا، اس میں گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ملاقات کی وہ 3 شخصیات تھیں، جس میں آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور کور کمانڈر پشاور تھے۔ آرمی چیف کی پی ٹی آئی قیادت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یہ جو ٹریک 2 مذاکرات جاری ہیں اس حوالے سے یہ تیسری ملاقات تھی، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہائی کورٹس کے فیصلوں کے ذریعے کی جائے گی، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا لوور کورٹس کے ذریعے نہیں کی جائے گی۔ اور 26ویں آئینی ترمیم اور 8 فروری کے جو انتخابات میں فارم 45 اور فارم 47 کا ایشو ہے، معاملہ ہے، اس کا جو ایشو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے طے کیا جائے گا، وہ کسی این آر او کے ذریعے طے نہیں کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں وہ نام سن لیں کہ جنہیں پہلے مرحلے میں، یعنی اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر پہلے مرحلے میں عمران خان کے ساتھ رہا کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں کم از کم 300 سے زائد کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی رہائی اس عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور اعظم سواتی بھی شامل ہیں ان رہنماؤں میں جن کی پہلے مرحلے میں رہائی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔